दोस्तों मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा है कि साउथ एशिया में जो प्राइमरी थ्रेट है वो कश्मीर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और भारत में। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने ये कहा है कि पीस और सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस को कि कश्मीर के मसले को अर्जेंट बेसिस पे हल जो है वो करें। अच्छा, पिछले 75 साल से पाकिस्तान ये कह रहा है, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रीग रही और वो सुन हम कह देते हैं वो सुन देते हैं। जबकि जो पाकिस्तान ने एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन एक हफ्ते पहले जो इंट्रोड्यूस कराई थी, उसमें कश्मीर के मसले में बहुत सारे लोगों का कहना है कि यू टर्न पाकिस्तान ने लिया है, क्योंकि पाकिस्तान उसको जो प्री 5 अगस्त 2019 की पोजीशन है उसको एज ए प्री कंडीशन शायद नहीं रख रहा फॉर टॉक्स विद इंडिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम इसको फॉर लॉन्ग हमने इसको एक कश्मीर को न्यूक्लियर जो है फ्लैश पॉइंट कहा, प्राइमरी थ्रेट अभी भी कह रहे हैं, दुनिया वो उसको उस तरह नहीं मान रही। बीजेपी को हम कह रहे हैं कि वो एक हिंदू नेशनलिस्ट है और हिंदू मेजोरिटेरियन है और सो एंड सो। लेकिन ये सारी सारी बातें चेंजेस है। तो इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की आज बैरिस्टर हामिद बशानी साहब से कि वो हमें टाइम दें और हमें इसकी जरा टाइमलाइन समझाएं या बताएं कि ये जो हम बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान जो कहता रहा कि कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसको दुनिया ने अटेंशन नहीं दी और अभी भी कह रहे हैं कि इसको जो है वो अर्जेंटली बेसिस पे रिजॉल्व किया जाए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपका वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपकी मेहरबानी जनाब, सर, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया इसकी लाइट में कि फ्लैश पॉइंट स्टिल एक थ्रेट है और इसको अर्जेंटली बेसिस पे जो रिजॉल्व किया जाए, और जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक यू टर्न है, आप इस सबको कैसे देखते हैं सर? देखें जी, जो अर्जेंटली फ्लैश पॉइंट का ताल्लुक है ना, तो इसका ताल्लुक तारीख से है और इसलिए मैं हमेशा तारीख में चला जाता हूँ। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये अवाम तारीख पढ़ते नहीं, दूसरा ये कि अवाम को तारीख याद नहीं रहती, और तीसरा ये कि हमारी तारीख गलत पढ़ाई जाती है, जिन लोगों को पढ़ाई भी जाती है या जो उनको याद भी रहती है। तो इसीलिए हमारी हर चीज़ जो है ना वो सर के बल खड़ी होती है, यानी सच्चाई को सर के बल खड़ी करके तो आप देखने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उल्टा लटकना पड़ता है, बाकौल किसी शायर के। तो इसमें इसलिए मैं बार बार ये हवाला देता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ कि जब कभी पाकिस्तान बिहाइंड द सीन कोई कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है कश्मीर पे, तो उस वक्त इस तरह की, मैं इसको हाथों-पाई कहूँगा, शुरू हो जाती है। चूँकि उस वक्त उनको खौफ होता है, जो हमारे हुक्मरानों को वो अवाम का खौफ होता है, और ये हमारी गलतफहमी है कि हुक्मरान यानी जो रूलिंग एलीट होती है किसी भी वक्त की, उसको अवाम का खौफ नहीं होता। उनको सबसे ज़्यादा खौफ जो होता है ना, खौफ खुदा से भी ज़्यादा है, या उनके जो और कोई घरेलू खौफ या जैसे भी खौफ होते हैं, उनसे ज़्यादा अवाम का खौफ होता है। और ये डॉक्यूमेंटेड हो चुका है। आप पूरी दुनिया के जो ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट पढ़ें, एजेंसीज की रिपोर्टें पढ़ें, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, सफारत खानों की, ये सारी जो है आप उसमें देखेंगे कि उसमें ज़ोर किस चीज़ पे दिया जाता है कि किसी इशू पे जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अवाम का रद्द अमल क्या होगा, चूँकि वही अल्टीमेटली तय करता है कि उस हुकूमत ने बचना है या ख़त्म हो जाना। और ये एक ऐसा सिलसिला होता है जिसके आगे बड़े बड़े ताकतवर डिक्टेटर्स, जिनके कंधों पे कहीं स्टार, जिनके ओहदों में फील्ड मार्शल्स और क्या क्या ताकतवर हथियार होते हैं, न्यूक्लियर बटन्स पे उंगलियां होती हैं, वो भी नहीं बचते, बल्कि उनका खौफ और इंसिक्योरिटी और ज़्यादा होता है। कश्मीर पे अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा ये बात सादक आती है, सबसे ज़्यादा सच साबित होती है। इसकी मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल अगेन जो है वो जनरल अयूब खान साहब की है, जो सदर पाकिस्तान भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, जो कि एक बहुत बड़ा ओहदा था, गालिबन एक बरतानवी फील्ड मार्शल के बाद दूसरे थे, और उन्होंने बाकोल उनके बहुत बड़े काम भी किए हुए थे। वो तेरी याद आई तेरे जाने के बाद वाले ट्रक बड़े भरे हुए थे वाले, उन्हीं कामों का इशारा करते हैं। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार उस वक्त जो है वो स्पेन और पुर्तगाल वगैरह के बराबर थी, जो आपकी होती है डेवलपमेंट की शरह।
بے روزگاری پہ قابو تھا، اور دنیا میں ان کی رسپیکٹ کا یہ عالم تھا کہ امریکی صدور آ کے ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے تھے، اور ان کی انٹیلیجنس کو اور ذہانت کو اور مردانگی کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کرتے تھے. کئی پریزیڈنٹس کے آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر آپ کے پروگرام میں یا کہیں اور کیا. لیکن جب 1965 کی وار کی سچویشن شروع ہوئی اور وہ ان کے خلاف جانی شروع ہوئی، یعنی رائے عامہ نے یہ طے کر لیا کہ یہ سب ایوب خان کا کیا دھرا ہے. وہ کیسے؟ کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چین فیکٹر آ گیا ہے بر صغیر میں انڈیا پاکستان کے درمیان، اور درمیان میں آ کے چین نے دھمکی دے دی ہے کہ ہماری بھیڑیں واپس کرو، اور ہمارے سرحد پہ آپ نے جو مورچے بنائے ہوئے ان کو ڈسمینٹل کرو، اور ہمارے جو مسافر گرفتار کیے ان کو چھوڑو، ورنہ ہم آپ کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں اور ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے. جو الٹیمیٹم انہوں نے 17 ستمبر کو دیا اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے 22 ستمبر رکھ دیا. تو 22 ستمبر کو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی ڈیڈ لائن بھی تھی کہ جنگ بندی کرو انڈیا اور پاکستان، جو انڈیا مان چکا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ ابھی نہیں مان رہا تھا، اور اسی دن ڈیڈ لائن چین کی بھی تھی کہ ہم انڈیا پہ حملہ کر دیں گے. اب یہ جو سچویشن تھی، اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا آپ شطرنج کی طرح بنا کے ٹیبل پہ رکھیں کہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑ رہے ہیں، جب ایک کریٹیکل سٹیج پہ پہنچ گئی ہے. ایک طرف لال بہادر شاستری ہیں، دوسری طرف ایوب خان ہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے امریکیوں کے ساتھ، روسیوں کے ساتھ، دنیا بھر کے جو ہے وہ سفارتکاروں کے ساتھ. اچانک چین الٹیمیٹم دے دیتا ہے کہ جی میں بھی انٹر ہونے والا ہوں، چونکہ انڈیا سے میرا بہت پرانا پھڈا ہے جی، مویشی پکڑے ہوئے ہیں ہمارے، یا جو بھی اس طرح کے حوالے دے کے. تو اس کا بجائے اس کے کہ امریکی یا برطانوی یا روسی جو ہے وہ چین کو کہیں کہ بھائی آپ اپنے خاطر جمع رکھیں اور اس معاملے میں مداخلت نہ کریں، انہوں نے ایوب خان کو پیغام دیا کہ آپ فی الفور جنگ بند کر دیں انڈیا سے. اس نے پوچھا بھائی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس جنگ کی وجہ سے چین کو موقع ملا ہے کہ وہ مداخلت کرے بر صغیر. وہ جو بھیڑیے اور لیلے والا قصہ ہے نا کہ تم پانی یہاں کیوں پی رہے ہو، تو اس نے کہا میں تو پانی بعد میں پی رہا ہوں تمہارے، یہ تو اوپر سے ادھر آ رہا ہے. تو اس نے کہا پتہ نہیں اسی کوئی بہانہ بنا کے اس پہ حملہ کر دیا. تو امریکیوں نے صدر ایوب کو باقاعدہ وارن کیا، اور یہ والٹر پیٹرک مکانی جو اس وقت سفیر تھے، انہوں نے کہ اگر چین نے یہ اس معاملے میں مداخلت کر دی اپنی دھمکی کے مطابق تو اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چین مداخلت کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ امریکہ کو بھارت کی حمایت کرنی پڑے گی، چونکہ چین کمیونسٹ کنٹری ہے اور بھارت جو ہے وہ آزاد دنیا میں شامل ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمیونسٹ آزاد دنیا پہ حملہ کرے تو یہ آزاد دنیا اور کمیونسٹوں کی جنگ نہ بن جائے اور امریکہ الگ رہے. تو ہمیں مداخلت کرنی پڑے گی، تو ہم مداخلت کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سوویت یونین مداخلت نہ کرے، چونکہ ظاہر ہے کہ سوویت یونین ایک سیکنڈ سپر پاور ہے اور وہ کیسے اتنی بڑی جنگ میں خاموش رہ سکتا ہے. اور جب وہ مداخلت کرے گا تو تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی اور اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے گا اور آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. اور اس سے پہلے ماضی میں جن لوگوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم چھیڑی تھی ان کا حشر دیکھ لیں، جس میں ہٹلر بھی شامل تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایوب خان کو کس طرح کے خوف میں جو ہے دھکیلا گیا، اور انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا آل آف سڈن ڈراماٹک انداز میں 22 سپتمبر 1965 کو غیر مشروط طور پہ. حالانکہ وہ بار بار یہ 17 دن سے پیٹ رہے تھے کہ رہائش شماری کے بغیر کشمیر میں اور کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر کوئی جنگ بندی، کوئی بات چیت آؤٹ آف ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، اوپر سے اللہ نے ان کو ایک موقع دیا چین کی یہ جو کام آیا تھا، جس پہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جی اس کو ہم بطور کارڈ یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین مداخلت کر رہا ہے تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے بھائی، تو ہمیں تو ہمارا مطالبہ مانو، نہیں تو ہم تو کچھ نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا بھٹو ریڈیکل ہو گیا ہے. اور ہم شاستری نے کہا کہ اگر امن چاہیے تو بھٹو سے آپ کو جان چھڑانی پڑے گی. اور ایوب خان نے بھی اپنے منسٹروں کو کہنا شروع کر دیا کہ بھٹو پہ نظر رکھو، کیونکہ اس میں اب توازن جو ہے وہ نہیں رہا ہے. یہ جو پھر بھٹو ورسز
ایوب خان چیزیں شروع ہوئی الگ، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ایوب خان جب پھنس گئے اس طریقے سے بین الاقوامی جنگل میں، تو انہوں نے لنڈن جانسن کو خط لکھا کہ مجھے جو ہے فیس سیونگ کے لیے ایک موقع چاہیے، اور اس کا طریقہ انہوں نے کہا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی بس آپ یہ بیان جاری کر دیں کہ آپ مسئلہ کشمیر پر اپنی روایتی پالیسی جاری رکھیں گے، اور روایتی پالیسی میں نے ابھی بیان کر دی کہ جس کا بھی قصور ہے الٹیمیٹلی تمہارا قصور ہے، تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، چونکہ باقی کو ہم کہہ کچھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ بیان دیتے ہیں کہ روایتی پالیسی ہم جاری رکھیں گے، اور صرف اتنے سے بیان کو میں اپنی فیس سیونگ کے لیے، یہ آپ والٹر جو پیٹرک میکانی کے خطوط اٹھا کے دیکھ لیں، آرکائیو میں پڑے کہ یہ آپ کر دیں تو میں جنگ بندی کا اعلان کر دیتا ہوں غیر مشروط طور پہ۔ اور کشمیر پہ انہوں نے یہ صرف چیز جو ہے وہ امریکہ سے لے لی کہ ہم غیر روایتی طور پہ، جس کی آگے ایک لمبی کہانی ہے، یہ ایک موقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا موقع جو ہے وہ تاشکند میں جب لے جا کے روسیوں نے ان کو بٹھایا، تو اس میں بھی ایوب خان کو جب جو روسی اس وقت چیئرمین تھے آف منسٹر جو ہے الیکسی کوسیجن، تو اس کے ساتھ مذاکرات انہوں نے جب کرانے فیسیلیٹیٹ کرنے شروع کیے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی شرط انڈیا نہیں مان سکتا کشمیر پہ، کوئی رائے شماری کی وعدہ، کوئی کسی قسم کی اس پہ بات، بلکہ مینشن ہی نہیں ہو سکتا کشمیر۔ تو ایوب خان نے کہا کہ میں واپس لے جا کے عوام کو کیا دکھاؤں گا بھائی، مجھے کم از کم کچھ ایسا تو دو کہ جس میں میں جا کے ایئرپورٹ پہ اتر کے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہوں، ورنہ وہ میرے خلاف جو ہے خونی بغاوت کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس میں ہم یہ لفظ ڈال دیتے ہیں کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کا تاشکند پہ ڈکلریشن ہے کہ یوز آف فورس نہیں ہوگی، ہر چیز پرامن طریقے سے حل ہوگی، اور کشمیر سمیت ہر معاملے پہ بات چیت ہوتی رہے گی۔ جس پہ آ کے تو ایوب خان نے واپس آ کے عوام کو وہ بیچا اور کہا کہ نہیں جی میں نے کشمیر پہ کوئی سودے بازی نہیں کی ہے۔ یہ میں آپ کو دوسری دو مثالیں، اس کی کم از کم مجھے کنکریٹ قسم کی میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں، جو کہ آپ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ایک مثال کافی ہوتی ہے چیز کو واضح کرنے کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران طبقات، اور بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو کہ بہت بڑے ایک ریڈیکل ہیرو ڈکلیئر ہو گئے تھے ایوب خان کے ان حرکات کی وجہ سے، انہوں نے خود جا کے تو شملہ میں جو معاہدہ کیا اس میں بھی انہوں نے تقریباً ایگزیکٹلی یہی کام کیا کہ کشمیر کو انہوں نے ایک ایسے انداز میں اس میں ڈالا جس میں وہ باقی ایرے گہرے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا جس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے، جو کہ ٹوٹلی پاکستان کا جو بنیادی سٹینڈ تھا جو وہ یو این میں لیتا رہا ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن از انکنڈیشنل اینڈ انکمپرومائزیبل، اور عوام کو تقریروں میں بتاتے رہیں گے کشمیر پہ تو کوئی سودے بازی کسی قسم کا کوئی بات ہو نہیں سکتی، اور انڈیا سے ہاتھ جوڑ کے صرف یہ موقع مانگتے رہے کہ کشمیر کا نام ہی غائب کرنے کے بجائے اس پہ بات چیت ہوتی رہے گی، لیکن ہم اس کو پری کنڈیشن نہیں رکھیں گے۔ آپ دیکھیں 2 آفیشیل معاہدے ہوئے آپ کے اور انڈیا کے، تاشکند اور شملہ، دونوں میں دس واز ناٹ اے کنڈیشن، کشمیر کنڈیشن نہیں تھی، اس کا ایک ضمنی ذکر تھا کہ ہم کشمیر سمیت دیگر معاملات جو ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں گے، اور طاقت کا استعمال نہیں، یعنی لڑیں گے نہیں اور گوریلے داخل نہیں کریں گے، بالکل جس طرح ان آفیشیلی یہ کہا گیا کہ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، اسی طرح یہ کہا گیا کہ گوریلاز جو دراندوزی کا انڈیا کا لانگ سٹینڈنگ جو مطالبہ تھا، جس کو نیمو رپورٹ میں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں بھی پیش کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اب ایوب خان کو وہ کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی انہوں نے آپریشن جبرالٹر اور گرانڈ سلام کے ذریعے یہاں پہ دراندوزی کی، تو اس سے پھر جنگ شروع ہوئی، اس لیے الٹیمیٹلی وہ رسپانسبل ہوں گے، جو امپارٹنٹ بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کان کھڑے کر لیا کریں جب آپ کو کوئی نیا فارمولا نظر آئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور اس طرح کی کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئے، کوئی نیا معاہدہ ہونے والا ہو، کوئی نیا تاشکند کھلنے والا ہو، کوئی نیا شملہ ہونے والا ہو، کوئی نیا کارگل ہونے والا ہو، تو اس سے پہلے عوام کے کان بند کرنے کے لیے، ان کو وہ 20 کروڑ گدے ظاہر کرنے کے لیے، جو کہ بقول حبیب جالب کے
وہ اس طرح کی تقریر سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اور شروع یونائٹڈ نیشن سے کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ایوب خان نے اچانک امریکیوں کے پوچھے بغیر یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ کشمیر اٹھا دیا تھا 65 سے پہلے. 64 میں امریکی حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, جس کے بعد بالآخر جا کے 65 کی جنگ شروع ہوئی. ایگزیکٹلی سیم چیز ہے, یہ کشمیر پہ کمپرومائز کر چکے ہیں. یہ آپ کے ریاست مدینہ کے جو عظیم قائد ہیں مولانا حضرت عمران علیہ السلام, وہ اس پہ کمپرومائز کر چکے ہیں 5 اگست 2019 کو. اب یہ اس کو آفیشیل حیثیت دے رہے ہیں, اور آفیشیل حیثیت دینے کے لیے ایک تقریر انہوں نے خود کی تھی یونائٹڈ نیشن میں, جس کا نیٹ شیل میں کوئی معنی نہیں تھے. اب ان کے ایمبیسیڈرز یہ تقریریں کرتے رہیں گے تاکہ عوام کو خواب خرگوش میں مزید لوریاں ملتی رہیں. اور انڈیا کے ساتھ یہ جو ایجنڈا ہے سر, یہ میں پہلے غالباً میں پھر ہسٹری میں چلا جاتا ہوں, یہ سب سے پہلے امریکی فارمولا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انٹر ڈیپینڈنٹ کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے 2 چیزیں تجویز کی تھی. ایک یہ کہ پاکستان انڈیا کو گیس فراہم کرے, جس کے پاس اپنی گیس ہی کافی نہیں تھی, لیکن علامتی طور پر تاکہ انڈیا یہ بلیو کرنے پہ مجبور ہو کہ ہم گیس کے سلسلے میں پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور جواب میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو پانی فراہم کرے تاکہ پاکستان میں یہ انٹر ڈیپینڈنسی کی فیلنگ ڈیولپ ہو. یہ امریکی ریٹن فارمولا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 60s کا. تو اس میں جو ہوگا کہ یہ پھر اس کے بعد ہم جوائنٹ ڈیفنس کی بات کریں گے کہ جب ہمارے مفادات مشترک ہیں اور پھر ہم تجارت کھولیں گے, سرحدیں کھولیں گے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ایگزیکٹلی تاریخ اپنے آپ کو ہر 2 کے بعد, ہر 10-20 سالوں کے بعد امریکی قیادت میں دہراتی ہے. اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک طرف ریڈ چین جس کو آپ کہتے ہیں, جس پہ ایوب خان کو لنڈن جانسن نے الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ ریڈ چین کے ساتھ آپ کی کسی قسم کی علامتی جڑت بھی جو ہے وہ امریکہ کے لیے مسئلہ ہے اور امریکہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. وہ الٹیمیٹم دوسرے الفاظ میں جو بائیڈن نے جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا ہے, جس سے وہ بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. اب چین ایک جن کے طور پہ کھڑا ہے. اس وقت چین جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا سر نکال رہا تھا, جو بعد میں ایک سچویشن بنی جس کی وجہ سے اب چین سوویت یونین کو بھی اس طریقے سے ریپلیس کرتا ہے, کم از کم خطے میں ایک بہت بڑی سپر پاور کے طور پہ. اس میں پاکستان اب اپنے پتے دوبارہ جو ہے وہ گن رہا ہے, اور وہ اس طرح اپنے آپ کو ری الائنڈ اور اس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم امریکیوں کے ساتھ بھی تعلق بنائیں اور چینیوں کے ساتھ بھی تعلق بنائیں. وہ بیلنس کریٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے یہ جو نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ٹائپ چیز سامنے لائی ہے, یہ عوامی مفاد کا نام کی کوئی چیز اس میں چونکہ جڑتی نہیں, چونکہ یہ سپر پاورز کے انٹرسٹ ہیں 100% جن کو جو ہے وہ سرو کیا جا رہا ہے. اس لیے اب عوام کا خوف ان کے سر پہ سوار ہو گیا, اور اب ایسی تقریریں آپ کو عام سننے میں ملیں گی یونائٹڈ نیشن میں بھی کہ ہم مسئلہ کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اور جلسے جلوسوں میں بھی. اور اس کی مثال میں آج دے دیتا ہوں کہ آج آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے اس پہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ مسئلہ کشمیر نے اچانک بہت بڑا پلٹا کھا لیا ہے اور یہ حل ہونے کے قریب آ گیا. یہ آج کا انکشاف ہے. تو ہم اب اس پہ اور زور و شور سے کام کریں گے, باہر وفود بھیجیں گے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات درست کر رہے ہیں, تجارت کی راستے کی باتیں کر رہے ہیں, دشمنی ختم کر رہے ہیں, 100 سال تک جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک اسالٹ کریں گے انڈیا پہ, جس پہ یہ الزام لگائیں گے کہ اس نے کشمیریوں کو قید خانہ بنا رکھا ہے اور ہمیں فی الفور آزادی چاہیے. اب ان 2 چیزوں کو ریکنسائل آپ ہی کر کے مجھے بتا سکتے ہیں, لیکن میرے بس میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ ایک سچویشن ہے آبویسلی اس طرح کی ہے جس کو نہ حکومت کو پتا آ رہا ہے کہ کس طرح اس کا سلوشن نکالنا ہے. لیکن وہ جس طرح سر آپ بات کر رہے تھے نا وفود والی, وہ سلسلہ تو بند ہو گیا. وہ مجھے پتا ہے جب برہان وانی شہید ہوا تو اس وقت انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف نے پوری دنیا میں ایمبیسڈریز بھیجے ایک دفعہ کہ جناب ہم بتائیں گے کہ دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور پھر وہ وفود جانے بھی بند کر گئے. اور ریسنٹلی وہ جو ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ فرانس میں, جو آپ کو پتا وہ سر درد کا علاج کرانے گئے ہوئے وہ تھے, وہ پھڑے گئے بےچارے.
انہوں نے آپ کو پتہ پھر ان کو سیاستدانوں کو شوق بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری ذرا پبلسٹی بھی ہو, ہم یہاں پہ بڑے آئے ہوئے ہیں, تو وہ پھر بعد میں ان کی آڈیو بھی لیک ہوگی, وہ الٹا بجائے اس کے کہ وہ فائدہ کریں کہ نقصان ہی ہوا ہے. سر ایک تو بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دبئی کی سرکار جو ہے یا یو اے کی سرکار جو ہے وہ کشمیر میں انویسٹمنٹس کر رہی تھی اور کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بڑا پیسہ لگانے والے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہے کہ جب سر سی پیک آیا تھا تو جب انہوں نے پتا چلا کہ جی سی پیک کا روٹ کشمیر اور جی بی اور اس یہاں سے گزر رہا ہے, تو چائنیز نے انڈینز نے کہا جی کہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ تو ہماری ٹیریٹری ہے, آپ یہاں سے کیسے گزر سکتے ہیں. اچھا دبئی کی سرکار وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور بھی وہ اس کو انویسٹر لے کے آ رہے ہیں, لیکن پاکستان نے کوئی بیان ہی نہیں دیا, پاکستان بولا تک نہیں ہے. ادھر ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یو این میں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جی ڈاکٹر گریگوری سٹینٹن جو ہیں وہ جو ہیڈ آف دا جینوسائڈ واچ ہیں, جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا روانڈا کے جو جینوسائڈ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہوتی اور ٹوتسی جو ٹرائبز ہیں ان کی لڑائیاں آپس میں ہوں گی, ان کی پریڈکشن کی تھی کہ وہاں جینوسائڈ ہو سکتا ہے. انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے کہ جی وہ کشمیر میں بھی جینوسائڈ ہو سکتا ہے. یہ تو ہم ریفرنس دے رہتے ہیں, دنیا کو تو ہم بتا رہے ہیں صرف باتوں کی حد تک, لیکن ہم یو اے کی سرکار سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ اگر ہم واقعی سیریس ہیں, اگر ہم واقعی ہی سمجھتے ہیں کہ بات کرنی ہے, یا پھر آپ والی بات ہے کہ کمپرومائز کر چکے ہیں اس لیے اب دبئی سے بھی کیا بات کرنی ہے, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ہم نے کیوں اسے ڈپلومیٹکلی نہیں اٹھایا کیونکہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے, اور یو اے کی جو موو ہے اس کو پاکستان کی کنسنٹ حاصل ہے جناب, وہ کنسلٹ کے ذریعے ہوئی ہے. چونکہ یہ دیکھیں اب جس طرح سعودی عربیہ جو ہے نا وہ اپنے بہت سارے واٹر ٹیسٹنگ کے لیے یو اے ای کو استعمال کرتا ہے, جو کام وہ خود نہیں کر سکا. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس نے جو ہے وہ یو اے ای کو استعمال کیا, چونکہ یو اے ای کا اپنا ایک ڈیفرنٹ رول اور امیج ڈیولپ ہو گیا ہے جس کے خلاف لوگ اس طریقے سے رد عمل نہیں کرتے, چونکہ اس نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اب لوگوں کے رد عمل والی جو ایک وہ ہوتی ہے نا معاملہ, وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کو اس معاملے میں کنسلٹ نہ کیا گیا ہو, اور یہ شاہ محمود قریشی جیسے بے صبر قسم کے جو لوگ ہیں یہ اس پہ بیان نہ دیتے. ان کے جو طرح طرح کے منسٹر جنہوں نے بیان ناک پہ دھرے ہوتے ہیں ہر بات پہ, اس پہ تو بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا, آپ کا میڈیا جو ہے وہ پورے چیپٹر کھول کے بیٹھ جاتا. یہ بالکل پری پلانڈ انڈرسٹینڈنگ قسم کی موو ہے, اور میں اس کے حق میں ہوں. یہ میں آپ کو بتا دوں میں کیوں اس کے حق میں ہوں, میری اپنی ریزن ہے. میں سمجھتا ہوں فرام ڈے ون, فرام 1947 ان چیزوں کے ساتھ کشمیر کو جوڑ کے تو کشمیر کیس بھی خراب کیا گیا, اور پاکستان اور انڈیا کے عوام کے مصائب میں بھی اضافہ کیا گیا. ان دو چیزوں کی آپس میں کوئی جڑت نہیں تھی کہ جی آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے تو تبھی جو ہے ہم آپ سے تجارت کریں گے. یہ بات وہ پیٹرک میکانی کا مجھے بار بار پھر یہ باتیں جاتی ہیں, اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بلنٹلی یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ بات جو ہے سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں مسئلہ کشمیر کو پری کنڈیشن کی طور پر رکھ کے ہی تو آگے بات کریں گے. آپ کو دوسری چیزوں پہ بات کرنی پڑے گی, سرحدی تقاضے جو آپ کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہیں, تجارت کے ایشوز ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے کا معاملہ ہے, کلچرل بلاکیڈ ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے, اکنامک بلاکیڈ بھی آپ سمجھ لیں کیا ہوا ہے. دیکھیں افغانستان کو ایکسیس نہیں دی گئی انڈیا کو افغانستان میں گندم کی سپلائی کے لیے, یہ ساری چیزیں اکنامک بلاکیڈ. اور کیا ہوتا ہے ڈپلومیٹک تو ایک ہے تو ہے ہی ہے. تو ان چیزوں کو کشمیر کے ساتھ آپ ناتھی کر کے مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے. مسئلہ کشمیر کی اگر آپ حل کرنے کی طرف کوئی پیش قدمی کر سکتے ہیں تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو آپ سیپریٹلی ڈیل کریں. مسئلہ کشمیر اٹ سیلف سٹینڈ کرتا ہے اپنے پاؤں پہ, اس کی اپنی جیوریٹک, ہسٹوریکل, کلچرل اور پولیٹیکل ریزنز ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی اور ریزن کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جوڑیں کہ ہمیں پانی نہیں ملے گا تو مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے, یا مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی تو پانی پہ بات نہیں کریں گے. یہ مسائل بالکل الگ الگ ہیں اور ان کو الگ الگ طریقوں سے ہی حل کیا جا سکتا ہے, اور یہ کامن سینس پرائمری اسکول وزڈم ہے.
کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنا زیادہ ٹرسٹ ہوگا، جتنا زیادہ اعتماد ہوگا، جتنا زیادہ جو ہے وہ آنا جانا، تجارت اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اتنا زیادہ پاسبلٹی ہوگی کہ مسئلہ کشمیر پہ بات ہو سکے۔ اب بندوق تان کے آپ نے دیکھ لی، دہر اندوزی، ملیٹنسی کر کے آپ نے دیکھ لی، لوگوں کو مروا کے لاشیں گرانے اور گننے اور بیچنے کا عمل کر کے آپ نے دیکھ لیا، ہر کام آپ نے کر کے دیکھ لیا، اس میں آگے بڑھنے کے بجائے آپ پیچھے گئے، اور کشمیریوں کو جو آزادی میسر تھی وہ اس سے بھی گئے، اور یہ آزاد کشمیریوں اور دوسری جو فوجیں آپ نے پیچھے کھڑی کی ہوئی تھی وہ وہیں کھڑی کی کھڑی تماشا دیکھتی رہ گئی، اور دریا کے نیچے سے ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ بہہ گیا۔ تو جناب یہ سبق سیکھنے کا وقت ہے، اور سبق یہ ہے کہ اس کو الگ ہونے دیں آپ۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو سرنڈر کر لیا، یہ سرنڈر اس لیے اس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی غلط تھی، ورنہ اس کو سرنڈر کہنا بھی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایشو ہے۔ یہ غلط پالیسی کی وجہ سے سرنڈر ہوا ہے، ورنہ یہ اگر پہلے دن سے ہی اس طریقے سے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھتے، دانش مندی سے دیکھتے اور اپنی لیمٹس دیکھتے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس جو اکنامک اور پولیٹیکل ایک کیپاسٹی ہوتی ہے یا لیوریج ہوتا ہے جو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ایرینا میں، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت کو یا ایک بہت بڑے پڑوسی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے تو زمین کا ایک ٹکڑا اس سے لے لیں گے۔ اس کے بجائے اگر آپ اس کو رائٹ آف دا پیپل آف کشمیر اور ان کی فریڈم کا مسئلہ بنا کے تو اپنے اکنامک اور پولیٹیکل مسائل سے الگ کر کے دیکھیں تو اس میں تو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ اس میں اس کو دنیا ایک دوسرے طریقے سے دیکھتی ہے۔ یہ لینڈ گریبنگ کا ایشو نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو آف ہیومن رائٹس اور فریڈم اور سول لبرٹیز کا ایشو ہے، اس کو اسی طریقے سے حل کریں۔ اب اس پہ کون ہے؟ اگر آپ یہ مطالبہ کریں کہ کشمیر کے اندر اگر لوگوں کی شہری آزادیاں چھین لی گئی، ان کے انسانی حقوق پہ ڈاکہ پڑ گیا، ان کی روزمرہ کی زندگی کو محدود کر دیا گیا، جو کہ ٹھیک کیا جائے، تو دنیا میں کون سا ملک ہے جو کہے گا نہ ٹھیک کرو؟ لیکن اس کے آگے آپ بریکٹ میں لکھ دیں کہ لیکن رائے شماری کر کے اس علاقے کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو پھر آپ کی حمایت جو کرے گا وہ بیوقوف ہے، اور دنیا میں بیوقوفوں کی اب کمی دیکھیں اس لیے ہے کہ 70 ایئرز کا وزڈم اس کے پیچھے کام کرتا ہے، یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ وزڈم بن گیا ہے۔ امریکی اب کشمیر پہ بات کرنے سے پہلے پچھلی فائل کھولتے ہیں، وہ پیچھے جا کے ہیری ٹرومین سے لے کے لنڈن جانسن اور جے ایف کینیڈی کی فائلوں پہ نظر ڈالتے ہیں اور اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ یہ آج جو آپ تجویزیں مجھے دکھا رہے ہیں، یہ میں آپ کو ہسٹری سے نکال کے انہی الفاظ میں دیکھ رہا ہوں، کاپی ہے بھائی، ایک لفظ جو ہے وہ الگ نہیں ہے، کاما یا فل سٹاپ یا کوئی چیز۔ تو اس لیے جناب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کو ایک ویشیس سرکل کے اندر قید کر دیا گیا۔ پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں، ہر 10-12 سال بعد یہ مسئلہ اس غلط طریقے سے اٹھا کے تو پھر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اٹھا کے بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو بزرگ انہوں نے بھیج دیے یونائٹڈ نیشن میں، ان کی واحد اسکل یہ ہے کہ وہ سفارتکاری اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بات ایسے کرو کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہی بات کرنے لگا تھا، ایک چھوٹا سا پوائنٹ سر، یہ آخری چھوٹا سا پوائنٹ ایڈریس کر دیں۔ یہ بزرگ جو منیر اکرم صاحب ہیں، ان کو لگا دیا یو این میں، اور ایک اور بزرگ کو بھیجا جا رہا ہے واشنگٹن میں، وہ پہلے سفیر بھی رہ چکے ہیں، آزاد کشمیر کے صدر بھی رہ چکے ہیں، وہ اوپر کے عہدے سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کیا پاور ہنگری ہیں یا واقعی انڈسپینسیبل ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ ان کے بغیر ملک کی ہماری کشمیر پالیسی نہیں چل سکتی؟ تو کیا بنے گا سارے ان بزرگوں کے بغیر ہمارا؟ یہ طرح کائنڈلی چھوٹا سا کمنٹ کریں۔ گورنمنٹ بہت بڑا ہے سر، یہ ہے کہ جو کشمیر کے نام پہ آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ آف کنٹری ان انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کے لیے اس سے بہتر بزرگ مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود کنفیوزڈ ہیں۔ وہ 5 سال تک آزاد کشمیر کے صدر رہے اور جو باتیں وہ کرتے تھے اس کا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی بات وہاں کسی نے سمجھی، نہ یونائٹڈ نیشن میں سمجھی، نہ چین میں سمجھی۔ چونکہ بات آپ پوری کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا، تو بات اگر آپ اگلے بندے کو دیکھ کے اس کی تباہ جو ہے وہ سمجھ کے اس کے مطابق ہی کرتے رہیں، اپنی بات ہی نہ کریں،
تو اس کو کہتے ہیں کنفیوژن پھیلانا، جس کے لیے انہوں نے ان کو باقاعدہ چنا ہے. اور یہ چیزیں تو پاکستان میں جو ایک ڈی میرٹ جس کا سب سے بڑا چیمپئن آپ کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے تو دھجیاں بکھیر کے رکھ دی. آپ دیکھ لیں کوئی بھی امپارٹنٹ عہدہ جس میں نوجوانوں کو، نئے لوگوں کو، فریش ذہن کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، اس پہ قبروں سے مردے نکال نکال کے بٹھائے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب سر فار elaborating this issue from a historical lens as well. اور ہمیں ہسٹری اور کہتے ہیں نا کہ if you know history you can talk about present and you can predict future. تو یہی بات ہے کہ آپ کے جو ہسٹری کا وہ obviously analysis ہے that can help us کہ ہم مستقبل میں جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب، ہمیں ساری انالیسس دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو جناب صاحب، تھینک یو.